नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी बहनें? अल्लाह से उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी, अपना लेसन बहुत अच्छे से सुन रही होंगी और अमल के पॉइंट्स भी नोट डाउन कर रही होंगी। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले बहुत ही प्यारा सा वाक़या सुनाना चाहती हूँ आपको। एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, दीन के बुज़ुर्ग हज़रत सहल तश्तरी। उनका वाक़या है ये कि वो जहाँ रहा करते थे उनके पड़ोसी उनसे बहुत ज़्यादा बुग़्ज़ रखा करते थे और उनके पड़ोसी मजूसी थे, यानी सितारों की पूजा करने वाले लोग थे। बहुत ज़्यादा बुग़्ज़ रखा करते थे और बहुत ज़्यादा कीना रखा करते थे और आपको परेशान करने की बहुत ज़्यादा कोशिशें किया करते थे। रात को आपके घर में कचरा और कुछ नजासतें रोज़ाना के डाल दिया करते थे कि जिससे आप परेशान हो और बेज़ार हो जाएं। मगर हज़रत सहल तश्तरी बहुत ही तहम्मुल के साथ उस नजासत को और कचरे को उठा के घर से बाहर रोज़ाना रात को ही फेंक दिया करते थे, ताकि बाकी घर वालों को इस हरकत का पता ना चले और कहीं वो लोग गुस्सा ना हो, नाराज़ ना हो, यानी मजूसी से नाराज़ ना हो जाएं। तो इसलिए रात को ही वो अपने घर की सफाई कर दिया करते थे। फिर ऐसा हुआ कि वो बीमार हो गए, हज़रत सहल तश्तरी बीमार हो गए और बिल्कुल डेथ बेड पे आ गए, यानी बचने की कोई भी उम्मीद उन्हें बाकी ना रही। तो उन्होंने अपने पड़ोसी को बुलाया, अपने मजूसी पड़ोसी को बुलाया तन्हाई में और कहा, भाई तुम रात को कूड़ा करकट फेंकते थे, मैं सेहतमंद था और मैं रात ही में उसे उठाकर फेंक दिया करता था और अब जिस हाल में हूँ उसे तुम देख रहे हो। अल्लाह के लिए अब तुम ऐसा ना करो, इसलिए कि मेरे बाद मेरे घर के लोग तुम्हारी इस हरकत को बर्दाश्त ना कर सकेंगे और अंदेशा है कि वो तुम्हें कोई सख्त तकलीफ़ पहुँचा दें। मैंने ज़िंदगी भर तुम्हारी इस हरकत को बर्दाश्त किया, अब तो तुम मान जाओ। हज़रत ने कुछ इस अंदाज़ में मजूसी से बात की कि उसका दिल भर आया, शर्मिंदगी से उसका सर झुक गया और बोला, हज़रत अल्लाह के लिए आप मुझे माफ़ फरमा दीजिए, मैंने वाकई आपको बहुत सताया और आपने जिस सब्र व तहम्मुल से काम लिया वो हकीकत में आप ही का हिस्सा है। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि सब्र की ये बेमिसाल क़ुव्वत इस्लाम ही की देन है। हज़रत मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे इस्लाम का कलमा पढ़ा दीजिए। हज़रत ने लरसते हुए हाथ मजूसी के तरफ बढ़ाए और इसका हाथ अपने हाथ में लिया और लड़खड़ाती हुई ज़बान में मजूसी को कलमा शहादत पढ़ाया, अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इस तरह मेरी बहनों, दुनिया से रुखसत होते हुए भी हज़रत ने एक मजूसी को इस्लाम की दावत दी, इस्लाम के दौलत से मालामाल कर दिया। उनकी बहुत ही अच्छे खूबसूरत सब्र की वजह से और बेहतरीन इखलाक की वजह से वो मजूसी, जो बहुत ही ज़्यादा सख्त दिल था और बहुत ही ख़राब इंसान था, उसका दिल मोम हो गया और एक मिसाली मुसलमान का हसीन किरदार देखकर वो इस्लाम ले आया। उसने अपना दिल खोल दिया और अल्लाह ताला ने उसे हिदायत नसीब कर दी। ये बहुत खूबसूरत मिसाल है हम सब के लिए। वो तो एक मजूसी था जिसका बुरा सलूक वो बर्दाश्त कर रहे थे। हमारे शायद पड़ोसी ऐसे हों जो कि मोमिन हैं, यानी कचरा भी नहीं फेंकते होंगे, वो हमारे घर में गलाज़तें भी नहीं फेंकते होंगे, उनकी छोटी छोटी सी बातें भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और लड़ाई झगड़ा और फसाद करते हैं और बुरी बुरी बातें करते हैं अपने पड़ोसियों से, हमारी नहीं बनती है। ये बहुत अफसोस की बात है। ये एक मुसलमान का किरदार नहीं है। एक मुसलमान का किरदार हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसे देख के पता चले कि आप जो है अल्लाह ताला के बंदे हैं और आप अल्लाह को मानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करने वाले इंसान हैं। गाड़ी में जा रहे होते हैं, ज़रा सी किसी ने गलत साइड से निकाल ली, कोई सामने से आ गया, हम लोग गालियों पे उतर आते हैं, बुरी बुरी बातें कहने पे उतर आते हैं, बुरे बुरे अल्फाज इस्तेमाल करने पे उतर आते हैं, लड़ने झगड़ने पे उतर आते हैं। आते जाते हमें सड़क पे कितने लड़ाई झगड़े नज़र आते हैं।
ذرا سی برداشت، ذرا سا تحمل، صبر ہمارے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر ایسا صبر ڈالے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، وہ صبر ڈالے جسے دیکھ کے نان مسلمز بھی کہیں کہ ہاں یہ بندہ ہے، یہ صبر ہے جو ایمان سکھاتا ہے، جو اسلام سکھاتا ہے۔ ہمارا کوئی بھی کردار، ہمارا کوئی بھی عمل جو ہے دیکھ کے کوئی بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہاں اسلام ایسا ہے۔ اسی لیے ہم مسلمان نہیں ہوتے، اسی لیے ہم پردہ نہیں کرتے، اسی لیے ہم داڑھی نہیں رکھتے، اس لیے ہم اپنے آپ کو ایسا نہیں رکھتے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا بہت خراب ہوتے ہیں۔ یہ عورتیں اچھی نہیں ہوتی ہیں جو نقاب کرتی ہیں، جو عبایا پہنتی ہیں، چور ہوتی ہیں، اور ان کے کردار بھی اچھے نہیں ہوتے۔ یہ آدمی بھی اچھے نہیں ہوتے، بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، ان کے لہجے اچھے نہیں ہوتے، ان کی زبانیں اچھی نہیں ہوتی۔ یہ نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر ان کی تجارت خراب ہوتی ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ سود لیتے ہیں، سود پہ چیزیں بیچتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کے شعار پہن کے ہم لوگوں پہ اپنا اتنا غلط امپریشن ڈالیں۔ ہم مسلمان ہونے کے بعد بھی مسلمان بہن بھائیوں کو برداشت نہ کر سکیں اور اپنے اندر جو ہے خراب عادتیں جو ہے انہیں نکال نہ سکیں۔ ہمارے قول اور عمل کو دیکھ کر یا تو لوگوں کے دل اسلام کی طرف کھلتے ہیں یا تو اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو بہت زیادہ ہمیں خیال رکھنا ہونا چاہیے ان باتوں کا۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے معاملات سے، ہماری گفتگو سے، ہماری تعلیمات سے، یعنی ہمیں دیکھ کے انسان جو ہے ہمارے کردار سے، اخلاق سے سیکھے یہ بات کہ اسلام ایسا ہوگا یقیناً، اور ہمیں بھی اسلام لانا چاہیے، ایمان لانا چاہیے، تاکہ ہم بھی ان لوگوں کی طرح ہو جائیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ایک انسان کے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہر انسان اپنا کردار ادا کرے تو آہستہ آہستہ معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ہمیں صرف اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا اور اپنی اصلاح کرنی ہوگی، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں ہر بندہ اپنی اصلاح کرے گا تو آہستہ آہستہ ساری معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی، اور دور سے دوسرے ملکوں کے دیکھنے والے لوگ بھی سمجھیں گے کہ ہاں یہاں کے رہنے والے لوگ جو ہیں یہ سچے مسلمان ہیں انشاءاللہ۔ آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 156 سورہ آل عمران، پارہ نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جبکہ وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں ہوں کہا اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے یا نہ مارے جاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ تعالیٰ ان کی دلی حسرتوں کا سبب بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اچھا، جو کافر تھے اور منافقین تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جہاد پہ جانے سے اور جو ہے جہاد کے سفر میں نکلنے سے اگر انسان گیا ہے اور مر گیا ہے تو وہ یہ سمجھتے تھے اور سوچتے تھے کہ اگر یہ گھر میں ہمارے ساتھ ہوتا تو بچ جاتا، اگر مرنے سے بچنا ہے تو گھر میں ہی رہو، مت جاؤ۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ موت جہاں انسان کو آنی ہوتی ہے وہیں آتی ہے، چاہے مضبوط قلعوں میں انسان ہو، چھپا ہوا بیٹھا ہو، اسے موت لازمی آنی ہے۔ چاہے وہ جہاد پہ ہو، اللہ نے وہاں اس کو شہادت نصیب کی ہے تو اسے وہاں موت آنی ہے، اور وہاں موت نہیں ہے تو واپسی کے رستے میں موت آ جانی ہے۔ تو موت کا کوئی وقت جو ہے انسان کو نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ کے پاس مقرر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس وہ لکھی ہوئی ہے جگہ جہاں اسے موت آنی ہے، اور وہیں آنی ہے موت۔ اگر انسان اپنے دل سے یہ خوف نکال دے نا کہ ایسا نہ ہو اور ایسا نہ ہو اور ہم ایسا نہ ہو، تو انسان بہت زیادہ بہادر ہو جائے۔ بزدلی کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم خوف میں رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے یا ویسا نہ ہو جائے، حالانکہ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے سے لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ انسان کہاں پیدا ہوگا، کس وقت پیدا ہوگا، اور کس وقت اس کی روح قبض ہونی ہے، کہاں اسے موت آنی ہے، کس طرح اسے موت آنی ہے۔ یہ حقیقت انسان کبھی بھی نہیں بدل سکتا ہے، اور مومنوں کو اس بات پہ پکا یقین ہونا چاہیے۔
اور یہ لوگ کیا کہا کرتے تھے اپنے بھائیوں سے، یعنی مسلمان لوگوں سے، کہ اگر تم لوگ ہمارے ساتھ رک جاتے اور جہاد پہ نہ جاتے تو بچ جاتے، اب تم جا رہے ہو تو تب تم دیکھنا تم مر جاؤ گے وہاں جا کے، تمہارا واپس آنا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی موت دینے والا ہے، یہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ کسی انسان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قسم ہے اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مرو تو بے شک اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی موت تو ہر صورت میں آنی ہے، مگر اگر موت اس طرح آ جائے جس طرح اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، شہادت کی موت مل جائے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت بھری موت مل جائے، انسان کا اختتام اچھا ہو جائے، تو اس سے زیادہ خوبصورت کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اس آیت کے اینڈ میں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں، یعنی دنیا کا مال و اسباب جو جمع کرتے ہیں، دنیا کی چیزیں جو جمع کرتے ہیں، اس سے بہت زیادہ بہتر ہے آخرت۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پاس رکھا ہوا ہے مومنوں کے لیے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کے لیے، تو وہ بہت زیادہ بہتر ہے اس سے جو دنیا میں لوگ جمع کرتے ہیں، اپنی زندگی بچا بچا کے رکھتے ہیں، اس سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جہاد پہ نہ جائیں، شاید ہم اللہ کے راستے پہ نہ نکلے تو ہم بچ جائیں گے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے موت لکھی ہے اسی وقت آنی ہے، اور جس طرح لکھی ہے اسی طرح آنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، بالیقیناً خواہ تم مارے جاؤ یا مار ڈالے جاؤ، جمع تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی کیے جاؤ گے، یعنی تم اپنے گھروں میں مرو بستروں پہ یا شہادت کی موت مرو، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جمع ہوگے، اللہ تعالیٰ کو ہی جواب دینا ہے تمہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، جو بلند اخلاق کے مالک تھے، جو بہترین اخلاق کے مالک تھے، جو میرے خیال سے دنیا کا سب سے اچھا اخلاق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی نرم، آپ کی زبان ہے تو یہ لوگ آپ کے پاس ہیں، ورنہ یہ آپ سے چھٹ جاتے۔ ہم اپنی زبانوں کا اگر مشاہدہ کریں تو ہماری زبانوں میں کتنی کرواہٹ ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اکیلے رہ جاتے ہیں، آخر میں کیا ہوتا ہے، ہم اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہماری زبانوں کی سختی ہی ہے۔ ہم لوگوں سے نرمی سے بات نہیں کرتے، لوگوں کے معاملات کو درگزر نہیں کرتے، ان کے رویوں کو درگزر نہیں کرتے، تو کیا ہوتا ہے پھر آخر میں آہستہ آہستہ لوگ ہمارے پاس سے چھٹتے چلے جاتے ہیں، کم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر کوئی نہیں بچتا، آخر میں انسان بالکل اکیلا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اکیلے ہو کے بھی سب ان کے ساتھ ہوتے ہیں، لوگ انہیں پوچھتے رہتے ہیں، ان کے پاس آتے رہتے ہیں، ان کی خبر گیریاں کرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مجمع میں بیٹھے ہوئے بھی اکیلے ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی بیٹھنا نہیں چاہتا، ان سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، یہ بہت افسوس کی بات ہے ان کے لیے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف ان کی زبان ہوتی ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف ان کی تلخی ہوتی ہے، لوگوں سے درگزر نہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ جو ہمیں مشورہ دے رہے ہیں، جو حکم دے رہے ہیں، وہ یہ دے رہے ہیں کہ اپنی زبانوں کو نرم کرو، اپنے رویوں کو لوگوں کے لیے نرم کرو، تاکہ لوگ تمہاری خیریت معلوم کرتے رہیں، تمہارے پاس آتے جاتے رہیں، ورنہ تم اکیلے ہو جاؤ گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ آپ کا جو اخلاق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا دل نرم کیا، آپ کی زبان نرم کی، تو ہم سب اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ دینے والے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو چیک کریں اور ہماری زبانیں، ہمارا اخلاق ہمیں اپ ٹو دا مارک نہیں دکھتا ہے، ہماری زبانیں ہمیں سخت نظر آتی ہیں، دل سخت نظر آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زبانوں کو نرم کر دیں، ہم سب کے اخلاق کو بہترین کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ جب ہم ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، جب ہم باقی سب چیزوں کی دعا مانگتے ہیں، تو اپنے لیے زبان کی نرمی اور دل کی نرمی کی دعا کیوں نہیں مانگ سکتے، جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے دنیا میں رہتے ہوئے، ہماری زبان سے، ہمارے اخلاق سے کسی دوسرے مسلمان کو، کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو آپ ان سے درگزر کیجئے، یعنی وہ لوگ جو آپ کو پریشان کیا کرتے تھے، آپ کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، اللہ کہہ رہے ہیں آپ انہیں درگزر کیجئے، اور کیا کہ ان کے لیے استغفار کیجئے اور اپنے کاموں کا مشورہ ان سے لیا کریں۔
اچھا، یہ مشورہ جو ہے صرف ان معاملات تک محدود ہوگا جن کا شریعت میں کوئی ذکر نہیں ہے، جن باتوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اللہ کے رسول کی سنت سے ہمیں جو باتیں پتہ چل گئی، اس پہ کوئی مشورہ نہیں بنتا، وہ ویسے کے ویسے ہی کرنے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ہاں، چھوٹے موٹے معاملات اگر ہم اپنی حیثیت کے مطابق دیکھیں تو چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو ہمیں ضرورت پڑتی ہیں تو ایک دوسرے سے مشورہ کر لینا اچھی بات ہوتی ہے، اس سے انسان کا دل بڑا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے دل کھلتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ اور ایک دوسرے کے لیے استغفار کرنا تو بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی سے ہمارا دل سخت ہے، ہماری زبان سخت ہو جاتی ہے ان سے بات کرتے ہوئے، تو ان کے لیے استغفار کریں۔ ان کے لیے استغفار کریں گے تو خود بخود اللہ تعالیٰ ان کا دل بھی آپ کے لیے راضی کر دیں گے اور آپ کا دل بھی ان کے لیے راضی کر دیں گے، اور پیچھے سے فرشتے آپ کے لیے خود بخود استغفار پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ڈبل ٹرپل فائدہ ہوگا ایک استغفار کرنے سے انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کے نے حکم دیا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت اچھے سے راضی ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جس بھی بات کا حکم دیتے ہیں اس کی حکمت اگر ہمیں سمجھ میں نہیں بھی آ رہی ہوتی ہے تو مان لیں اس بات کو 100% کہ یقیناً وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کیا کریں۔ پھر فرما رہے ہیں، پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اتنی خوبصورت آیت ہے زندگی گزارنے کے لیے انسان کی دنیا میں، اتنی خوبصورت آیت ہے یہ، ہر بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور جب آپ اپنا یعنی آپ کا پورا فیصلہ ہو جائے کام کا جو آپ نے مشورہ کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، جو بھی کام کر رہے ہیں آپ مشورے سے کریں، مشاورت سے کریں، اور پھر کیا اسے اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں کہ انشاءاللہ وہ بہترین ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ میں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا، میں یہ نہیں کروں گی تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ توکل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والے ہیں، سارے فیصلے سارے معاملات بہترین طریقے سے ہینڈل کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی مدد مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے ہمیشہ، اور اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ ہر مشکل کے خلاف، ہر پریشانی، ہر ٹینشن، ہر ڈپریشن کا علاج میرے اللہ کے پاس ہے، نمازوں میں ہے، قرآن میں ہے دل کا سکون۔ تو جب تک قرآن پڑھتے رہیں، جب کوئی پریشانی ہو قرآن کھولیں اور پڑھنا شروع کر دیں، اور جب تک پڑھتے رہیں جب تک وہ ٹینشن آپ کی ختم نہیں ہو جاتی، آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر پڑھتے رہیں اور آپ کو اتنا سکون ملنا شروع ہوگا، اتنا سکون، چاہے خالی عربی پڑھیں، اتنا سکون ملنا شروع ہوگا کہ آپ کو ساری پریشانیاں دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور ایک وقت آئے گا 10-15 منٹ میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا کہ سب کچھ، ساری ٹینشن، سارا ڈپریشن سب ریلیز ہو جائے گا، اور سکون سے پرسکون انسان کا دماغ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت انرجی ہے، بہت پازیٹیو وائبز ہیں، آپ اس کو کھول کے پڑھنا شروع کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور ساری پریشانیاں دور کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ غزوہ احد کی دوبارہ بات کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں 161 آیت میں، ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے، ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر! یعنی نبی سے خیانت سوچنا ایک بہت ہی عجیب بات ہے، یعنی ایک نبی ہونا اور پھر خیانت کرے وہ، تو دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ باتیں ہیں کہ کسی بھی نبی سے، خاص طور پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیانت سے تصور بھی ایک بہت ہی بری بات ہے۔ جب جو ٹیلے پہ وہ تھے تیر انداز موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ مال غنیمت وہاں موجود ہے، اور وہ جلدی سے انہوں نے چاہا کہ جا کے اسے جمع کر لیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا حصہ ہمیں کم ملے، ہم زیادہ جمع کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اس کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مال غنیمت جب جمع کیا جاتا تو اس میں سے آپ کو آپ کا حصہ نہیں ملتا یا کم ملتا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جو نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کبھی بھی خیانت نہیں کرتے، جس کا حصہ جتنا بنتا ہے اسے لازمی دیا جاتا۔ تو آپ لوگوں نے ایسا کیسے سوچا؟ اور باقی جو آیت ہے وہ عمومی ہے، یعنی ہر بندہ اپنے اپنے لحاظ سے اسے سوچ سکتا ہے۔
جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ خیانت کیا ہے؟ کسی بھی چیز میں سے کمی کر لینا، چاہے وہ وقت ہو، چاہے وہ ہماری صلاحیتیں ہوں، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو جو ہم اللہ نے ہمیں دی ہے اور ہم اس میں سے کمی کر لیں، چاہے وہ ہمارے باس نے ہمیں جیسے جاب پہ رکھا ہے اور کام کرنے کے ٹائمنگز ہیں، ورکنگ آورز ہیں، اور ہم اس ٹائم کو ویسٹ کر رہے ہوں، تو یہ بھی خیانت ہے۔ اپنے کام میں ہم سستی کاہلی کر رہے ہوں تو سمجھا جائے تو یہ بھی خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ان چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی ہر طرح کی خیانت کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن وہ اس خیانت کو لیے ہوئے حاضر ہوگا۔ کسی نے ہمیں کوئی بات بتائی اور کہا یہ ٹاپ سیکرٹ ہے، آگے کسی کو نہیں بتانا، اور ہم نے وہ بات آگے شیئر کر دی، یہ بھی خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر وہ اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اس پہ ظلم نہیں ہوگا۔ ظلم انسان خود کرتا ہے اپنے اوپر، خیانت کر کے، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، غیبتیں کر ہر طرح سے انسان اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھول کر بتا دیا کہ دیکھو اعمال کا پورا بدلہ دیا جاؤ گے، تو سوچ سمجھ کے حرکتیں کرو، سوچ سمجھ کے فیصلے کرو کہ تمہیں زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کیا پس وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے در پہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس شخص کے جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لوٹتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بات پہ ناراض کر دیتا ہے، اور جس کی جگہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، نمازیں اچھی پڑھتا ہے، اور پھر اس کا عمل بھی صالح ہے، تو وہ برابر ہو سکتا ہے کیا اس شخص کے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، جو کام بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے نبی کی مخالفت میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو کیا یہ دونوں شخص کا انجام برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہر انسان جانتا ہے کہ دونوں کا انجام یقیناً الگ ہوگا، دونوں کا رزلٹ یقیناً الگ ہوگا۔ ایک بچہ جو بہترین طریقے سے پیپر اپنا سولو کرتا ہے اور ایک بچہ جو پورا پیپر خالی چھوڑ دیتا ہے، بلکہ اس پیپر پہ الٹی سیدھی باتیں لکھ دیتا ہے یا جوکس لکھ دیتا ہے، کیا دونوں کا رزلٹ سیم ہوگا؟ ہرگز بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے خلاف جائے گا اس کا بدترین ٹھکانہ ہے جہنم۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جہنم کی آگ سے بچائے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے الگ الگ درجے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 163 تھی یہ۔ 164 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھ کر سناتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی رسول بھیجے۔ اگر انسان نہیں ہوتے رسول، فرض کر لیجئے فرشتے ہوتے تو لوگ کہتے کہ یہ تو فرشتے ہیں، یہ عمل کر سکتے ہیں، ہم عمل نہیں کر سکتے ہیں، یہ طاقتور ہیں، ہم طاقتور نہیں ہیں۔ اگر جن ہوتے تو انسان سوچتے یہ تو آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے، یہ کر سکتی ہیں ان تمام باتوں پہ عمل، ہم نہیں کر سکتے، یہ طاقتور ہیں، یہ ان کے پاس بہت ساری صلاحیتیں، ہمارے پاس تو وہ ہیں بھی نہیں، تو ہم نہیں کر سکتے یہ۔ اگر وہ کوئی اور مخلوق ہوتے تب بھی انسان یہی کہتا، مگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں انسان بھیجے تاکہ جو کہ بالکل ان کے جیسے ہوں، ساری ایبیلیٹیز ان کے جیسی ہوں، تاکہ انہیں دیکھ کے انسان سمجھ سکے کہ ہاں ہمیں کس طرح عمل کرنا ہے، ہماری زندگی ان کی زندگی کے جیسی ہو سکتی ہے، ہم کر سکتے ہیں یہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کے مقاصد بیان کر رہے ہیں، یعنی کیوں اللہ تعالیٰ نے نبی کو مبعوث کیا، کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیوں بھیجا، کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تشریح کرتے ہیں ان کے سامنے، اپنی زندگی عمل کر کے عملی نمونہ لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ یعنی بہت ساری کتابیں ایسی ہوتی ہیں نا جنہیں ہم پڑھ لیتے ہیں مگر سمجھ میں نہیں آتی بات کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مگر جب سامنے کوئی وہی بات ہمیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، مثال ہمیں دکھتی ہے، جب ہمیں سمجھ میں آتا ہے
کہ اچھا یہ اس طرح ہوگا، ہر چیز کا یہی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے ایک نمونہ بنا کر بھیجا تاکہ ہم انہیں دیکھ کر سمجھ سکیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں پاک کرتے ہیں، یعنی انہیں حرام حلال کی تمیز سکھاتے ہیں، انہیں شرک کی گندگی سے پاک کرتے ہیں، ان کے اندر ایمان اور توحید کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، ان کے اندر سے ساری برائیاں، ساری کوتاہیوں کو دور کر کے انہیں ایک اچھا سچا مسلمان بناتے ہیں۔ پھر فرما رہے ہیں انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، یعنی ایک ہے کتاب سکھانا، اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھ کے سنانا، اس کی تفسیر بتانا، ایک ایک چیز کو کھول کے بتانا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس سے کیا بات ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کا مطلب، اور پھر حکمت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا ہے ایسا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پڑھ کے سنا دینا، دوسرا یہ بھی بتانا کہ اس سے مطلب کیا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں ہمارے لیے فیصلہ کیا۔ جب انسان کو یہ بات پتہ چلتی ہے نا کہ ایسا کیوں ہوا، تو اس کی موٹیویشن بڑھ جاتی ہے وہ کرنے کے لیے، جب اسے اپنا فائدہ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ کام مت کرنا، گناہ مت کرنا، سود مت لینا، اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے رسول سے جنگ ہے تمہاری، اور یا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ گناہ مت کرنا، جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ تو انسان سوچے گا کیوں جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور کیا ہے جہنم، کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول نے ساری باتیں بتائیں کہ جہنم کیا ہے اور برے اعمال کیا ہیں۔ پھر اس کی دوسری بات بھی بتائی کہ دیکھو جنت یہ ہے، نیک عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، تو انسان کی موٹیویشن بڑھ جاتی ہے نیک عمل کرنے کی، اور برائیوں سے دور رہنے کی جو خواہش ہے وہ بڑھ جاتی ہے، ہمت اور حوصلہ بن جاتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یقیناً سب کھلی گمراہی میں تھے۔ اگر ہم قرآن کو اپنی زندگیوں سے نکال دینا تو انسان کی زندگی ایسی ہے جیسے کوئی جانور کی زندگی ہو، کوئی رولز، کوئی ریگولیشنز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں چلے گا زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ یہ قرآن ایک ایسی سبحان اللہ کتاب ہے جو پوری زندگی کا ایک ایک معاملہ ہمیں سمجھاتی ہے کہ ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے کس طرح راضی ہوں گے، اور کون کون سی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے، اور انشاءاللہ ہمارا خاتمہ کس طرح ہونا چاہیے، اور مرنے کے بعد ہمیں کہاں جگہ ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اگر ہم نیک عمل کریں گے یا اگر ہم برے عمل کریں گے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ غزوہ احد کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں ملتے ہیں اور فرما رہے ہیں کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی دو چند پہنچا چکے، یعنی تمہیں تکلیف پہنچی، یعنی تمہارے ساتھی شہید ہوئے اور تم جنگ آلموسٹ ہار گئے تھے، تو تم ایسی تکلیف پہلے کافروں کو بھی تو پہنچا چکے ہو، 70 سرداروں کو تم نے ان کے شہید کیا، 70 سردار تم نے ان کے جو ہے قیدی بنائے، اب تمہیں بھی ایسی تکلیف پہنچی ہے تو کیوں حیران ہو رہے ہو؟ تو یہ کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی، یعنی یہ بات کہاں سے آئی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ خود تمہاری طرف سے ہے۔ یعنی جو مسلمان تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، ایسا کیوں ہوا ہمارے ساتھ؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری طرف سے، یعنی تم نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چھوڑی، ان کا کہنا نہ مانا، تو وہ غزوہ تمہارے ہاتھ سے گئی، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو مسلمانوں کو جتوا سکتے تھے، مگر اس غزوہ کو، غزوہ احد کو اللہ تعالیٰ لیسن بنانا چاہتے تھے مسلمانوں کے لیے کہ دیکھو اوور کانفیڈنٹ نہ ہو، کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نہ نکلو ورنہ جیتی ہوئی بازی ہار سکتے ہو۔ یہ ہم سب کے لیے ہے کہ زندگی میں ہم کتنے بھی کامیاب ہو رہے ہوں، کتنے بھی کامیاب ہو جائیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹیں گے تو ناکامی مقدر ہوگی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بہت سارے لوگ دیکھیں اس دنیا میں جو بہت کامیاب ہوتے ہیں، دنیا میں کی ہر چیز ان کے پاس ہوتی ہے، مال و دولت بے بہا ہوتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے پاس کتنی دولت ہے، مگر ان کے دل خوش نہیں ہوتے، اور لوگ سوسائڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ ڈپریشن کی گولیاں کھا کھا کے سو رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے دوری، صرف اور صرف وہ مال جو کما رہے ہیں وہ حرام کا ہو، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دوری، اللہ کے رسول کو اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا وجہ ہے، ان کے دلوں کا سکون ختم ہو جاتا ہے، اور وہ سکون ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اتنی دولت کے ہوتے ہوئے بھی وہ بالکل غریب اور فقیر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر یقین کرے قادر ہے، کہ اللہ تعالیٰ دل کا سکون سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، چاہے ہم نارمل زندگی گزار رہے ہوں، بہت
بہت عالی شان زندگی نہ ہو مگر اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں تو یقین کریں اللہ تعالیٰ دل کا سکون دیتے ہیں، جو کہ ہر نعمت سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آیت نمبر 166 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا جس دن دو جماعتوں میں مٹ بھیڑ ہوئی یعنی لڑائی ہوئی، وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر طور پر جان لے اور منافقین کو بھی معلوم کر لے، جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کافروں کو ہٹاؤ، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے۔ وہ اس دن بنسبت ایمان کے کفر کے زیادہ قریب تھے، یعنی شدید منافق ہوئے تھے وہ اس دن، جس دن اللہ تعالیٰ کے رسول دعوت دے رہے تھے کہ آؤ اور غزوہ احد کے لیے چلو۔ وہ اپنے منہ سے وہ باتیں کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں، یعنی کفر اور منافقت ان کے اندر تھی، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کیا وجہ تھی، وہ کیوں نہیں گئے، انہیں موت کا ڈر تھا اور وہ ان کے اندر منافقت چھپی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اچھا، اس آیت میں وہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ہم نے اسٹارٹنگ آیت میں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کی بابت بھی کہا کہ اگر وہ بھی ہمارے ساتھ ہمارا کہا مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دو، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو اب تمہیں کبھی موت نہیں آنی چاہیے، ہمیشہ زندہ رہ کے دکھا دو، کبھی تم میں سے کسی کو موت نہ آئے، یعنی اگر تم سچے ہو تو اب تمہیں موت نہیں آنی چاہیے، مگر موت تو لازمی آئے گی کیونکہ موت تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے لکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر رہے ہیں جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے 169 بہت ہی پیاری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھیں بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں۔ یہ بات کا جو علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، واللہ عالم، کہ کس طرح وہ زندہ ہیں، کہ کس طرح انہیں روزیاں دی جاتی ہیں، کس طرح انہیں کھلایا پلایا جاتا ہے، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قبروں میں ان کی روحیں واپس لوٹا دی جاتی ہیں اور وہاں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ انہیں جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت کے پھل انہیں دکھائی دیتے ہیں، خوشبوئیں آتی ہیں اور وہ انہیں کھلائے جاتے ہیں پلائے جاتے ہیں اپنی قبروں میں ہی۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جیسے کہ انسان خواب میں دیکھ رہا ہوتا ہے، سو رہا ہوتا ہے اور سب کچھ خواب میں اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ گھوم رہا ہے پھر رہا ہے کسی باغ میں، کھا رہا ہے پی رہا ہے، اسی کیفیت میں ہوتے ہوں جو شہداء ہیں۔ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ سب باتوں کو بہترین طریقے سے جانتے ہیں۔ 170 آیت میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت زیادہ خوش ہیں، جو شہداء ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور خوشیاں منا رہے ہیں، اور ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے ہیں ان کے پیچھے ہیں اس پر کہ نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شہداء ہیں وہ لوگ ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں اور جہاد میں مصروف ہیں، کہ وہ بھی شہید ہو کے ہمارے پاس آ جائیں، ہم سے آ کے ملیں اور ہمارے جیسی خوبصورت زندگی وہ بھی گزار سکیں۔ 171 آیت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل سے، اور اس سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا، یعنی انہیں معلوم ہو گیا اس بات کا، اب انہیں غیب کی باتیں پتہ چل گئیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے مرے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کی نیکی کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اس کا اجر اسے پورا دیتے ہیں۔ یہ بات ہم سب کو بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے چاہے ہمیں دنیا میں تھوڑی بہت پریشانیاں اٹھانی پڑے، اپنے مزاج کو کنٹرول کرنا پڑے، اپنے اخلاق کو بہتر کرنا پڑے، ان لوگوں کے ساتھ بھی جن کے ساتھ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ بات کی جائے اچھی طرح، ان کے ساتھ بھی اچھی طرح بات کرنی پڑے، صلہ رحمی کرنی پڑے، ہمیں اپنا جو عزیز ترین مال ہے وہ بہت زیادہ خرچ کرنا پڑے اللہ کی راہ میں، اور صدقہ خیرات کرنی پڑے جو ہمارے نفس سے بھاری پڑ رہا ہو۔
مگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی خاطر یہ سب کچھ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے انشاءاللہ. اور پھر جب انشاءاللہ ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو کچھ ہم نے اللہ کی راہ میں کیا، اللہ کی خوشنودی کی خاطر کیا، وہ سب کچھ ہمیں کتنی گنا بڑھا چڑھا کے ملا انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں سے کچھ بھی رتی برابر بھی، تن کے برابر بھی ضائع نہیں ہوا، ہماری نیکی، ہمارا عمل ضائع نہیں ہوا. 172 آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے حکم کو قبول کیا اور اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی، ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے. یہ غزوہ احد کے ہی بات ہو رہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ چلتے رہے اور لڑتے رہے اور انہیں بہت زیادہ زخم لگ گئے، اور پھر بھی جو ہے انہوں نے ہمت نہیں ہاری، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا بہت زیادہ اجر ان کے لیے لکھا ہوا ہے. آیت نمبر 173، وہ لوگ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کیے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے. سبحان اللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہم نے دیکھا فلسطین میں جب جنگ ہو رہی تھی تو بچے کی زبان پہ یہ الفاظ تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی ہمیں کافی ہے، وہ بہت اچھا کارساز ہے. یہ بہت ہی حسین، بہت ہی خوبصورت دعا ہے، بہت ہی جامع دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے، ہمیں بچانے کے لیے، ہماری مدد کرنے کے لیے، ہمیں حوصلہ دینے کے لیے، ہمیں دوبارہ سے ہمارے ملک کو ریگرو کرنے کے لیے. اللہ ہی کافی ہے ہمیں ہر چیز، ہر شر سے بچانے کے لیے. یہ دعا ہم سب کو بہت زیادہ پڑھنی چاہیے کیونکہ فتنوں کا دور ہے، چاروں طرف سے بمبارڈمنٹس ہیں فتنوں کی، چاروں طرف سے جو ہے شیطان حملے کر رہا ہے. ہم سب کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچانے پہ قادر ہے. ہر برائی سے اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی بری طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور تمام طاقتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. 174 آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ یہ لوگ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. 175 آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ موت سے ڈرانے والا جو ہے وہ شیطان ہے. اللہ کے راستے پہ نکلو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کام کرو، اللہ کے دین کا کام کرو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی چیز سے نہیں ڈرو اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے رہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی. اور پھر فرما رہے اور ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو. ہر معاملے میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا چاہیے، ہر معاملے میں صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کی ہمیں ضرورت ہونی چاہیے. ہم اکثر جو ہے جنت کی خواہش رکھتے ہیں مگر جنت کی خواہش ناجائز نہیں ہے، مگر سب سے خوبصورت بات ہے کہ اللہ کی رضا کی خواہش رکھیں، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی خواہش رکھیں. جب یہ لوگ ہم سے راضی ہوں گے جنت خود بخود انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ملے گی. اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کبھی بھی موت کا خوف نہیں اپنے اندر پالنا چاہیے انسان کو. اللہ کے راستے پہ نکلتے ہوئے تو بالکل بھی موت کا خوف نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ جان، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب اللہ نے لکھی ہوگی موت اسی دن آنی ہے، اس سے ایک لمحہ پہلے بھی ہمیں موت نہیں آ سکتی، اور جس طرح اللہ نے لکھی ہے اسی طرح آنی ہے. شہادت کی موت سے زیادہ خوبصورت تو کوئی موت ہی نہیں ہے. اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ شہادت جو ہے ہم بستر پہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، جہاد کر کے شہادت ملتی ہے نا. اور جہاد کے ہم نے کون کون سے رتبے پڑھے؟ جہاد بالنفس، اپنے نفس سے جہاد کرنا، اپنے آپ کو برائیوں سے روکنا، گناہوں سے روکنا، اپنے آپ کو شیطانی کاموں سے روکنا، اللہ کے راستے پر چلانا. جہاد بالقلم، اگر ہمارے اندر صلاحیت ہے کہ ہم لکھ سکتے ہیں تو ہم لکھ کے جہاد کریں. جہاد مال کے ذریعے سے جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں مال کو لگانا، جہاں اللہ کے دین کا کام ہو رہا ہے وہاں اپنے مال کو لگانا، یہ جہاد ہے. جہاد بالمال، کیونکہ انسان کو مال بہت زیادہ عزیز ہوتا ہے، وہ مال اللہ کے راستے میں لگانا بھی ایک جہاد ہے. پھر آتا ہے جہاد بالسیف، یعنی کہ تلوار سے میدان جنگ میں جہاد کرنا. تو یہ آخری جہاد نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ
جہاد ہم کیسے کریں؟ جنگ تو کہیں ہو ہی نہیں رہی ہے، ہم کہاں جا کے تلوار سے لڑیں جو جہاد ہو؟ تو صرف یہی جہاد نہیں ہے، آپ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت حاصل ہو، شہادت کی موت ملے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اپنے آپ کو بھی گناہوں سے روکتے رہیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو گناہوں سے روکتے رہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو، چاہے وہ آپ کے اخلاق کی صورت میں ہو، بول اچھا سکتے ہیں، لکھ اچھا سکتے ہیں، سمجھا اچھا سکتے ہیں، کسی بھی صلاحیت، جو بھی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھرپور طریقے سے لگانے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہے شہادت کی موت کی توقع کرتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ، امید کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے بستر پہ بھی شہادت کی موت دے سکتا ہے۔ جہاد کا مطلب ہے جد و جہد کرنا، جد و جہد میں اپنی زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد میں اپنی زندگی گزاریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بستروں پہ بھی جو ہے شہادت کی موت عطا فرما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، ہر چیز پر قادر ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ جذبہ جہاد عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جذبہ شہادت عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کا لیسن ہم یہیں تک رکھتے ہیں۔ اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے پوائنٹس سے بہت سارے عمل کے پوائنٹس نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ عمل کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنے لیکچر کے اینڈ میں ایک بہت ہی پیاری سی حدیث آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیوہ اور غریبوں کے کاموں میں مدد کرے وہ ثواب میں اس شخص کے مثل ہے جو جہاد میں کوشش کرے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت حدیث ہے، اور کتنی آسانی سے یہ پوری ڈسکرپشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دی کہ جہاد کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نظام کو عام کرنا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرنا، ان کے کاموں میں ان کے لیے آسانی کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی کرے انشاءاللہ، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے انسان بنیں کہ اس دنیا میں لوگوں کے اوپر رحم کھائیں انشاءاللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کھائیں، لوگوں کی عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے انشاءاللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر لوگوں سے محبت کرے، لوگوں کی عزت کرے، لوگوں کی زندگیاں آسان کرے، ان کی زندگیوں سے مشکلوں کو دور کرے انشاءاللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، اللہ کے رسول ہم سے راضی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، اور جب ہمیں موت آئے انشاءاللہ تو شہادت کی موت ہو انشاءاللہ۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وازواجہ وسنتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔